रब्बी शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम सूरत बकरा की 91 आयत पे आ चुके हैं। व इज़ा, और जब, कीला कहा जाता, लहुम उनसे। अब देखिए हम हमने पढ़ा था ना प्रोनाउन में, हा हुमा हम वो सब लोग। जब कहा जाता उन सब से, आमनू के ईमान लाओ, बिमा उस पर, अनजला जो नाजिल किया अल्लाह ने, कौलू वो कहते, नुमिनु के हम ईमान लाते हैं, बिमा उस पर, उनजिला जो नाजिल हुआ, अलई ना हम पर। ना जो है देखिए फिर प्रोनाउन आ गया अपने, या ना आखिर में जो होता है जिसमें कहते हैं या मैं और ना हम। वह यकफुरूना और वो इनकार करते हैं, बिमा उसका, वराअहू जो उसके अलावा है। देखिए इसमें हु फिर प्रोनाउन आ गया, हु उसका इनकार करते हैं, वा और हुआ वो, अल हक सच है, मुसद्दिकन जो तस्दीक करने वाला है, लिमा उसकी, माआहुम जो उनके पास है। इसमें भी देखिए फिर से प्रोनाउन आ गया, माआ साथ, हम उनके। कुल कह दीजिए, फालिमा तो पर क्यों, तकतुलूना तुम कत्ल करते हो, अंबिया अल्लाह के अंबिया को, नबियों को, मिन कब्ल इससे कबल, इन कुन तुम अगर हो तुम, कुन हो जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला की सिफ्त भी है ना, कहते कि कुन कहते हैं तो फयकुन हो जाता है। तो इससे आप लोग याद रखना कि कुन जब लफ्ज आता है तो उसका मतलब होता है हो, और तुम हो, तुम मुमिनीन तमाम मोमिन। अब इस तरह मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करती हूँ और साथ साथ मैं आप लोगों को प्रोनाउन भी बताती रहूंगी। इंशाल्लाह थोड़ी देर में आप लोगों को ये याद होने शुरू हो जाएंगे। अब हम इसकी थोड़ी सी तफसीर करते हैं कि वाइजा की ला, और जब कहा जाता, लहुम उनसे, आमनु ईमान लाओ, बिमा अनज़लल्लाह जो नाजिल किया अल्लाह ताला ने। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, जो यहूदी मदीना में थे। अब आपको जो मैं हिस्ट्री बता रही हूँ अपने सब ने याद रखनी है, क्योंकि इतना मजा आता है जब हिस्ट्री, अब जब कुरान की कोई भी आयत आपको शान नज़ूल का पता हो, आपको हिस्ट्री का पता हो कि उस वक्त एक्चुअली क्या हो रहा था, लोग क्या थे, उनका थॉट प्रोसेस क्या था, वो किस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर रहे थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला उस वक्त क्या बता रहे थे, मुसलमानों को क्या बता रहे थे, यहूद को क्या बता रहे थे। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि जब कहा जाता था उनसे, आमनू के ईमान लाओ, बिमा अनज़लल्लाह जो अल्लाह ने नाजिल किया। तो यहूदे मदीना को उस वक्त क्या नाजिल किया था अल्लाह ताला ने, कुरान पाक। यहाँ पे बात हो रही है कुरान की, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कौलू तो वो कहते, नोमिनु कि हम ईमान लाते हैं, बिमा उनजिला उस पर जो नाजिल हुआ, अलैना हम पर, व यकफुरूना और वो इनकार करते हैं, बिमा उसका, वराअहू जो उसके अलावा है। अब ये आयत को आप देखिए कि वो तो ये कहते थे कि भी हम उस पे ईमान लाते हैं जो हम पे नाजिल हुआ। उन पे क्या नाजिल हुआ था, तौरात नाजिल हुई थी, और हम उसका इनकार करते हैं जो इसके अलावा है। अब यही आयत जरा आप अपने ऊपर रख के देखिए कि हमारे साथ इतने, हम लोग अक्सर ये सुनते हैं कि लोग क्या कहते हैं, नहीं जी नहीं, ये हनफी है, वो शाफी हो, मालिकी है, इस मस्जिद के लोग उसकी नहीं सुनेंगे, उसकी मस्जिद के लोग उसकी नहीं सुनेंगे, करते हैं ना हम। आप देखिए एक एक आयत को जब आप अपने ऊपर लेके देखेंगे ना, तो आपको कुरान की इतनी खूबसूरत समझ आएगी, फिर ही अमल में ढलेंगे। हम लोगों का ये होता है कि हम सोचते हैं हम तो मुसलमान हैं, हम तो कलमा गो है, हम तो सीधे जन्नत में जाने वाले। ये छोटी मोटी ये चीजें जो ना, ये हमारे बारे में नहीं, अल्लाह मियां ने उनको कहा था, उनको सजाएं भी दी थी। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें वो आईना कौन दिखाएगा। ये हर सूरत, हर आयत जो है ना, वो हमारा आईना है। आप ये देखिए कि सेम वही चीज आज हम मुसलमान कर रहे हैं कि हम ईमान लाते हैं उस पर जो हमें बिलीव है, उसके अलावा हम नहीं ईमान लाते। अपने अपने मौलवी अपने पास रखो, अपने अपने जो भी आलिम है वो अपने पास रखो। हमारे जो फिका, जो हनफी फिका के, हम उन पे यकीन रखेंगे, या हमारे जो शाफी हैं हम उन पे यकीन रखेंगे। करते हैं ना हम ऐसे। तो अल्लाह अकबर, वो यकफुरूना और वो इनकार करते हैं, बिमा वराहू जो उसके अलावा है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं, वहुवल हक कि वो हक है, तो तुम इससे भी इनकार करोगे, हालांकि वो हक है। मुसद्दिकन लिमा माहुम जो तस्दीक कर रही है उसकी जो तुम्हारे पास है।
ان کے پاس کیا تھی؟ ان کے پاس تورات تھی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ تصدیق کر رہا ہے تورات کی. کیسے تصدیق کر رہا ہے؟ کیونکہ اس میں بہت دفعہ یہ بات آئے گی کہ قرآن جو ہے وہ پہلی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے، تو دماغ میں یہ آتا ہے کہ وہ تصدیق کیسے کرتا ہے. آپ اگزامپل لیجئے کہ آپ ویدر چینل ہے، اب وہ رپورٹ دے رہے ہیں، آپ نیوز میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہفتے کے بعد منڈے کو 4 سے 6 بجے تک بارش ہوگی. اب ایک ہفتے کے بعد منڈے کو 4 سے 6 بجے بارش ہو جاتی ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ اس بارش نے اس چینل کی تصدیق کر دی کہ وہ سچا چینل ہے، وہ ٹھیک خبر دے رہا ہے. اسی طرح سے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پہلے پیغمبر تھے اور ان کی شریعت کے بارے میں جو حکم دے دیے تھے، بتا دیے تھے، تو وہ اس کی تصدیق ہی کر رہے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ هو الحق، کہ وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اور وہ تصدیق کر رہا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے. کل کہہ دیجئے اے نبی، ان کو کہہ دیجئے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر جواب دے رہے ہیں کہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھئے آپ کہ فالما، تو کیوں تقتلون انبیاء اللہ، کہ وہ اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے تھے، من قبل، اس سے قبل، ان کنتم مومنین، اگر تم یہ سب کہتے ہو کہ ہم تو بڑے مسلمان ہیں، کیونکہ وہ زمانے کے ڈیفینیٹلی مسلمان تھے جو یہود تھے، اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے پاس اپنی کتاب ہے، ہمارے پاس اپنے نبی آگے، ہمیں پورا پتہ ہے، ہمیں اسلام کا، وہ کہتے یاد ہے وہ ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا ہم نے غلاف ہے ہمارے دلوں پہ، ہم نے اور نہیں سننا، ہمارے پاس ہمارا پورا مذہب ہے. اگر آپ کے پاس ساری چیزیں آ گئی ہیں تو پھر تم اپنی نبیوں کو کیوں قتل کرتے تھے؟ تمہارے پاس تو نبی آتے تھے تمہارے اندر سے. ایسا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے آئے تھے نا، تو ان میں سے باقی نبی تو انہی میں سے آئے تھے، تو پھر ان کو تم کیوں قتل کرتے ہو؟ پھر آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور ان کو بات کہتے ہیں، اور پھر یہ تو بتاؤ وَلَقَدْ، اور البتہ یقیناً جاءکم، آیا تمہارے پاس موسیٰ بالبینات، واضح نشانیاں لے کر. دیکھیں جاءکم، آیا کم یہ پھر وہی ضمیر ہے کا کما کم، یاد ہے کم سب کے لیے آتا ہے. تو جب آیا تم سب کے پاس موسیٰ بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، ثم اتخذتم، تو ثم پھر اتخذتم، تم نے بنا لیا. دیکھیں تم کا مطلب ہوتا ہے تم، العجل کہتے بچڑے کو، من بعد ہی، اس کے بعد، وَأَنْتُمْ، اور تم ظالمون، ظالم تھے. اب یہاں اللہ تعالیٰ ایک اور فرد جرم بتا رہے ہیں کہ جب آپ، تو یہ ہم نے آج پہلے بھی پڑھی ہے، یاد ہے جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے اور جا کے جب انہوں نے 10 کمانڈمنٹس لے کے آئے تھے، تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ تم پیچھے جو قوم ہے انہوں نے بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی تھی اور ان کو کتنی سخت سزا ملی تھی. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات ان کو یاد کرا رہے ہیں کہ دیکھو تم نے تو واضح نشانیاں. اور موسیٰ علیہ السلام یاد ہے جب فرعون سے ان کو آزاد کرایا تھا تو انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے اتنے بڑے معجزے دیکھے کہ انہوں نے عصا مارا تھا، دریا جو 2 ٹکڑے ہو گیا تھا. پھر وادی عتیق میں لے کے آئے، پھر انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے پاس پانی نہیں، انہوں نے عصا مارا، 12 چشمے نکل آئے. پھر انہوں نے کہا ہمیں گرمی لگتی ہے، دھوپ ہے، یہ تو پوری وادی ہے، ہم کیسے رہیں؟ تو پورے بادل کے سائے آگے تھے. پھر انہوں نے کہا ہمیں بھوک لگی، ہم کیا منو سلوا اتر آیا تھا. اتنی واضح بینہ نشانیاں ان کے پاس تھیں، اس کے باوجود انہوں نے شرک کیا تھا. تو شرک کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم تو ظالم ہو، اس لیے کہ انہوں نے شرک کیا تھا. اب وَإِذْ، اور جب أَخَذْنَا، لیا ہم نے، نا پھر وہی آ گیا جو ہم نے آخر میں پڑھا تھا نا، یا اور نا، اور جب لیا نا ہم نے، میثاقکم، تم سے پکا عہد، تم، ورفعنا، اور ہم نے بلند کیا. پہلے میں ترجمہ سارا کر لیتی ہوں آپ کے ساتھ ورڈ ٹو ورڈ، اور انشاءاللہ پھر اس کی تفسیر کرتے ہیں. ورفعنا، اور ہم نے بلند کیا، فوقکم، تمہارے اوپر، کم پھر وہی ضمیر آ گئی، تمہارے اوپر، الطور، پہاڑ کو، کوہ طور کو، خذو، پکڑو، ما، جو آتیناکم، اس کے اندر 2 ضمیریں. دیکھیں آتینا، ہم نے دیا، کم، تم کو، بقوت، مضبوطی کے ساتھ، واسمعوا، اور سنو، قالو، انہوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی، واشربوا، اور وہ پلا دیے گئے، فی قلوبہم، ان کے دل، ہم پھر وہی آ گیا، ہما ہم، اور ان کے دل، العج، بچڑے کی محبت، بکفرہم، بی ساتھ وجہ سے، کفر ہم ان سب کے، ہا ہما ہم،
کل کہہ دیجئے بئسما، یہ عربی کا لفظ ہے، بہت ہی برا ہے، یأمرکم، پھر آ گیا کم، کہ حکم دیتا ہے تم کو، بھی جس کا، ایمانکم، تمہارا ایمان. دیکھیں اس میں اتنا کم، تم، کن، تم، یہ یوں لگتا ہے جب پڑھ رہے ہوتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ بات کر رہے ہیں کہ تمہارا ایمان، ان اگر، کن ہو تم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. تو اب دیکھیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا ہم نے تم سے پکا عہد. اللہ تعالیٰ نے کون سا پکا عہد لیا تھا؟ یاد ہے جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب لیا ہم نے، میثاقکم، تم سے پکا عہد. عہد کون سا لیا تھا؟ جب موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں کوہ طور سے وہ 10 کمانڈمنٹس لے کے، تو انہوں نے کیا کیا؟ موسیٰ یہ تو بڑی سخت باتیں ہیں، ہم سے کیسے عمل ہوگا؟ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم سے پکا عہد لیا، اور کیسے ان سے قبول کرایا تھا؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر کوئی تو پہاڑ کو کھڑا کر دیا کہ ابھی پکڑو، اور اس کے بعد کہتے ہیں خذو، پکڑو، ما آتیناکم، جو تم کو دیا ہے، بقوت، مضبوطی کے ساتھ. اتنی مشکل سے ان کو عمل کرایا جاتا تھا. اور دیکھیے اب یہی آیت آج ہم اپنے اوپر لیتے ہیں. ہم کسی کے بارے میں بات نہیں کرتے، آپ اپنے اوپر دیکھیے کہ اسی طرح سے نہیں ہوتا کہ جب بھی ہم پہ کبھی کوئی مشکل آتی ہے تو پھر ہم بھاگتے ہیں، ہم نمازوں کی طرف بھی بھاگتے ہیں، پھر ہم اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں بھی کرتے ہیں. تو وہ پہاڑ ہی ہوتا ہے نا کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. وہ جو غم کے پہاڑ آتے ہیں نا، یہ وہی بات ہے یہاں پہ کہ جب ہم پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، جب ہم نہیں پکڑتے، جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتے، کیوں اللہ کو کیا پرواہ ہے کہ ہم مانیں یا نہ مانیں؟ بیکاز اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں. ان کو یہ پتا ہے نا کہ یہ دنیا کی زندگی تو کوئی نہیں ہے، جی بھی لیں گے تو کتنے سال جی لیں گے، لیکن اصل زندگی میں اگر سزا بھی ہوگی تو وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوگی. یہاں پہ اگر درد بھی ہے تو وہ ایک دن تو ختم ہو ہی جائے گا نا، لیکن وہاں کی زندگی کے جو عذاب ہیں وہ بھی کبھی ختم نہیں ہونے والے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ پکڑو اس کو، عمل کرو اس پہ، کیونکہ بعد کی جو چیزیں وہ آپ نہیں وہ عذاب تم نہیں برداشت کر سکو گے. تو وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. تو وہ پہاڑ سر کے اوپر آنے سے پہلے ہی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے، اور ہمیں سب کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں کون کون سے پہاڑ ہمارے اوپر آتے ہیں جب ہم بھاگتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف. تو بقوت، واسمعوا، اور سنو، قالو، انہوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی. اب دیکھیے یہ ایک سینٹنس جو ہے، قالو سمعنا وعصینا، یہ ہم نہیں کہتے. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ ابھی تو ہم سے نہیں ہوتا، یو نو میرے ہسبینڈ کو یہ پسند نہیں ہے. میں تو بڑی آسانی سے یہ بات اس لیے بار بار کہتی ہوں کیونکہ یہی تو ہماری زندگی میں لوگ ہیں. میری دوست کو یہ پسند نہیں ہے، یا میں پارٹی میں ایسے جاؤں گی تو سارے میرے مذاق اڑائیں گے، میں ایسی بات، نو آئی ڈونٹ تھنک سو. اللہ سبحانہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی باتیں تھوڑی دیکھ رہے ہیں. ویسے میرا دل بڑا نیک ہے، میں بہت نیک ہوں الحمدللہ. تو یہ عمل کرنا یہ چیزوں کو میرے لیے بڑا مشکل ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ کوہ طور کا پہاڑ ان کے اوپر کھڑا کر دیا. پھر جب مشکلیں آتی ہیں نا بندے کے اوپر تو پھر سمجھ نہیں آتی ہے. اس کا ایک اور میننگ بھی مفسرین نے کیا کہ انہوں نے وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ان کو کہ یہ آیتیں ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کلام ہے، تو ان کے سامنے کہتے تھے ہاں ہاں ہم نے سن لیا، لیکن دل میں کہتے تھے کہ ہم نے ماننا کوئی نہیں ہے سن لیا تو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتے، انہوں نے ان کے دل کے اندر کی بات بھی یہاں پہ بیان کر دی. تو آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم قرآن کے حکموں کا انکار کرتے ہیں، کچھ پہ یقین کرتے ہیں، کچھ پہ عمل کرتے ہیں، کچھ پہ عمل نہیں کرتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پھر جب پکڑ آتی ہے، جب وہ پہاڑ سر کے اوپر آ جاتا ہے نا، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے، یہ وجہ جو تھی کہ وہ سنتے تھے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے تھے، وَاشْرَبُوا، اور وہ پلا دیے گئے. وَاشْرَبُوا، پلا دیے گئے. کس نے پلایا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. فی قلوبہم، ان کے دل، العجل، بچھڑے کی محبت سے. یہ ان کی سزا تھی.
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نہیں ماننا نہ مانو، مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ محبت، اب دیکھیے کہ بچڑے کی محبت، آپ نے وہ سٹوری پہلے آپ کو یاد ہے نا جو ہوا تھا کہ کس طرح سے انہوں نے شرک کیا تھا بچڑے کی محبت میں. انہوں نے وہ بنا لیا تھا، جو سامری تھا اس نے بچڑا بنا دیا تھا جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے. اب یہاں پہ یہ دیکھیے کہ العجل جو ہے نا، کہ انہوں نے بچڑے کی محبت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر ڈال دی. اب یہ محبت کا معاملہ ہے نا، تو ہم نے سب نے یہ دیکھنا ہر ایک کا بچڑا فرق ہے. ضروری نہیں کہ وہ گائے کی شرک کیا تھا. اب ہمارا شرک کیا ہے آپ دیکھیے. اب ہمیں دیکھیے کہ ہمارے لیے کیا آیت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ جاسیہ میں. آپ دیکھیے غور سے سننے کی، اتنا مجھے ڈر لگتا ہے اس آیت کو جب میں نے پڑھا تھا اور میں نے اس کو سمجھا تھا، کیونکہ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے ساری کی ساری شرک کی بات ہو رہی ہے. اور شرک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں کیوں محبت ڈال دی بچڑے کی، بی کفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے. کفر کیا تھا؟ انہوں نے جو بچڑے کی پوجا کی تھی، دیٹ مینس کہ انہوں نے شرک کیا تھا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ شرک کی ہمیں کیا لگتا ہے کہ سامنے بت ہے، ہم تو نہیں کرتے اس لیے ہم شرک نہیں کرتے. وہ تو گائے سامنے تھی، انہوں نے پوجا کی ہوگی، ہم تو گائے کی پوجا نہیں کرتے تو ہم شرک نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے اس کی شرک کی اگزامپل کیا دی ہے؟ سورہ جاسیہ آیت نمبر 45 میں ہے، افرأیتا، کیا آپ نے اس کو دیکھا، من اتخذ، جس نے بنا لیا، الہہ، اپنا معبود، ہواہ، اپنی خواہشوں کو. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا، وَأَضَلَّهُ، اور اللہ نے اسے گمراہ کر دیا، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ، تو اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا، عَلَىٰ عِلْمٍ، باوجود سمجھ بوجھ کے. کتنا علم آ جائے، کتنی ڈگریاں لے لیں، کتنے بڑے بڑے ہم عہدوں پہ آ جائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنی خواہشوں کو اپنا الہ بنا لیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کر دیا باوجود سمجھ پوچھ کے. وَخَاتَمَ، اور مہر لگا دی، عَلَىٰ سَمْعِهِ، ان کے کانوں پر، وَقَلْبِهِ، اور ان کے دل پر، وَجَعَلَ، اور ڈال دیا، عَلَىٰ بَصَرِهِ، ان کی آنکھوں پر، غشاوةً، پردہ. ہم نے پڑھا تھا نا، سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجون. یہ کن کے بارے میں تھا؟ مسلمان کے بارے میں تو نہیں تھا، کافر کے بارے میں تھا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ خواہشوں ہماری، ہمیں تکلیف ہی ہماری خواہشوں کی ہے کہ یہ چیز اگر نہیں کریں گے ہماری تو جان اٹکی ہوتی ہے ہماری خواہشوں کے اندر. اب آپ کو سب کو، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ لوگ سب نے یہ سوچنا ہے، صرف تھوڑی دیر بیٹھے کہ کون کون سے میرے بچڑے ہیں، کون کون سے اجل میرے پاس ہیں جو مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جانے کے لیے روکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہتے ہیں نا کہ میرے راستے میں، کہ وہ کون سا رنگ تمہیں پسند ہے، کس کا رنگ اپنانا چاہتے ہو میرے رنگ کے سوا. بہت خوبصورت آیت ہے، آگے آنے والی ہے وہ بھی. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کل کہہ دیجئے، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، بیسما، بہت ہی برا ہے، بیسما یامرکم بہ، جس کا حکم دیتا ہے تمہیں، ایمانکم، تمہارا ایمان، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. کل کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کل کہہ دیجئے، ان اگر کانت ہے، لکم، تمہارے لیے، دیکھیں کم پھر آ گیا نا، یہ تمہارے لیے، الدار، گھر، الآخرات، آخرت کا، عند اللہ، اللہ کے پاس، خالصتن، مخصوص، من دون الناس، لوگوں کے سوا، دون ہوتا ہے سوا، الناس، لوگوں کے، فتمنو، تو تم تمنا کرو، الموتا، موت کی، ان کنتم، اگر ہو تم، صادقین، سچے. اب اس کے یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو اس کا واقعہ بھی بتا دوں کہ یہ آیت کا نزول کیا تھا. کہ اس وقت یہ تھا کہ جو اہل جو تھے یہود، مدینہ کے یہود تھے، اس وقت مدینہ میں تھے وہ، تو ہمیشہ جو کفار مکہ تھے، مشرکین مدینہ تھے، ان کو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو اہل علم ہیں اور ہم تو جنت میں جانے والے ہیں، کیونکہ اللہ مطلب ہم تو پریکٹس بھی کرتے ہیں. تو اللہ آج اسی آیت کو آپ دیکھیے کہ آج ایک مسلمان کیا کہتا ہے. ہم نہیں کہتے کہ انشاءاللہ ہم سارے جنت میں جانے والے ہیں. تو یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس مخصوص ہمارے لیے جگہ ہے، تو ان کو کہو کہ پھر موت کی تمنا کریں.
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں کبھی موت کی تمنا کرنی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے اچھی عمر وہ ہے جس کو لمبی عمر ملے اور وہ توبہ استغفار کر سکے اور اپنے رب کو منا سکے، اس سے تو اچھی کوئی بات ہی نہیں ہوگی۔ اور ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس جاتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ بیمار ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں پتہ لینے کے لیے، تو کافی تکلیف میں ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کیا دعا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہتا ہوں کہ جب تک آپ مجھ سے راضی نہ ہو جائیں تو مجھے آپ یہاں سے اس دنیا سے نہ لے کے جانا۔ تو انہوں نے ان کو منع کیا، انہوں نے کہا کہ تم یہ کیوں دعا نہیں کرتے ہو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اچھائی دے، دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی۔ یہ بہت خوبصورت اور جامع دعا ہے، مکمل دعا ہے، یہ بہت مانگا کرے اللہ تعالیٰ۔ بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے نا کہ نہیں دنیا نہیں اور آخرت کے لیے بات کرتے ہیں، لیکن دیکھیں دنیا بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تحفہ ہے ہم لوگوں کے لیے، تو دنیا بھی مانگنی ہے اور آخرت بھی مانگنی ہے۔ اب ہم کرتے ہیں آیت نمبر 95۔ وا اور لن ہرگز نہیں یتمنوہ، وہ تمنا کریں گے اس کی ابداً کبھی بھی، بما بس سبب اس کے جو قدمت بھیجا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے۔ دیکھیں اس میں بھی ہم وہی ضمیر آ رہی ہے، واللہ اور اللہ علیم خوب جانتا ہے بالظالمین ظالموں کو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر ادھر ظالم کہہ رہے ہیں ان کو، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو کہو کہ وہ موت کی تمنا کرے، اگر ان کو یہ ہے کہ ان کو تو جنت میں جگہ ملنی ہے تو پھر ان کو دنیا میں تو دل لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آگے سے اللہ تعالیٰ خود ہی بتا رہے ہیں کہ یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ وجہ کیا ہے کہ قدمت ایدیہم، کہ جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے عمل جو کیے نا انہوں نے، اس کی وجہ سے وہ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے۔ اور قرآن میں آیا ہے نا، جو میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو ذکر کیا تھا کہ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول، کہ یوم جس دن ینظر دیکھے گا المرء آدمی، ما قدمت جو آگے بھیج دیا، یداہ اس کے ہاتھوں نے، ویقول اور وہ یہ کہے گا، اور ویقول الکافر اور کافر بھی یہ کہے گا، یا لیتنی کنت ترابا، یا اللہ کاش میں مٹی ہو جاتا، کاش میں ختم ہو جاتا، کہ آج یہ دن دیکھنا نہ ہوتا۔ اور اس دن کے آنے سے پہلے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا رب العالمین ہمیں وہ راستہ دکھا دے جو تیرا پسندیدہ راستہ ہے، جو کامیابیوں کا راستہ ہے۔ اللہ تو دکھا رہا ہے، ویسے اللہ تو بار بار دکھا رہا ہے۔ اللہ میاں ہماری آنکھیں کھول دے، ہمیں سمن بکمن عمیٌ وہم لا یرجون والوں میں نہ شامل کرنا۔ اور اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وا اور لا البتہ تجدنہم، اور وہ ضرور پائے گا۔ اور کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں، اور ضرور پائے گا ان کو احرسا زیادہ حریص الناسی لوگوں سے، علی حیات زندگی پر، ومن الذین ان لوگوں سے اشرکوا جنہوں نے شرک کیا، کہ ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا۔ شرک کرنے والے وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ کبھی دنیا کی محبت پورے اندر بس جاتی ہے، ان کے دلوں کے اندر بسی ہوئی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جن لوگوں نے شرک کیا وہ بھی، اور یہ لوگ بھی جو علی حیات دنیا کی زندگی، من الذین اشرکوا ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، یودو چاہتا ہے، احدہم ان میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے، لو یعمروا کہ وہ کاش وہ عمر پائے، الف سنۃ 1000 سال، وما ہوا اور نہیں ہے وہ، بمزحزحہ ہرگز چھڑانے والی، من العذاب عذاب سے، ان کے یعمرا کہ وہ عمر پائیں، واللہ اللہ بصیر دیکھتا ہے، بما یعملون جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے انہی کا جواب دے رہے ہیں کہ اگر ان کو 1000 سال بھی زندگی مل جاتی ہے، وہ تب بھی عذاب سے ان کا چھٹکارا نہیں ہوگا۔ کیا ہم سمجھتے ہیں 1000 سال زندگی ملے گی تو کیا ہمارے جو پیپر ہے جن پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے کیا عمل کیا، کہیں گم ہو جائیں گے یا کہیں غائب ہو جائیں گے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ بھول جائیں گے؟ نہیں، 1000 سال بھی زندگی ملے گی، حساب دینا پڑے گا۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ وہی اپنی صفت لے کے آ رہے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ بصیر بما یعملون، اور جو وہ کرتے ہیں وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ وہ یعملون ما تفعلون والی بات ہے کہ کرامن کاتبین تو بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارا ایک ایک عضو بولے گا، ہماری آنکھیں، ہمارے ہاتھ، ہمارے یہاں تک کہ ہوائیں بولیں گی،
جن زمین پہ ہم چلتے ہیں وہ بولیں گی، جس زمین پہ چل کے ہم مسجد میں جاتے ہیں وہ زمین بولے گی۔ آج جمعہ ہے نا، تو دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جب جمعہ پڑھنے کے لیے جب مسجد میں ہم جاتے ہیں تو ہم فرشتوں کے پروں پہ بیٹھ کے جاتے ہیں۔ الحمدللہ اتنا ثواب اللہ تعالیٰ، اللہ کو پتہ ہے یہ میرے بندے کو جب تک میں یہ buy one get 1000 فری نہیں دوں گا انہوں نے چلنا نہیں ہے۔ آپ ثواب تو دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ برباد ہو گیا وہ شخص جس کی اکائی دہائی پہ زیادہ ہو گئی۔ اکائی مینز اگر گناہ کرتے ہیں تو 1 لکھا جاتا ہے، اگر اچھے کام کرتے ہیں تو 10 لکھے جاتے ہیں۔ تو جس کی اکائیاں جو 1 گناہ ہے وہ دہائیوں سے بڑھ گئے، وہ تو واقعی برباد ہو گیا، بچا کیا اس کے پاس۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کل فرما دیجئے من کانا عدو لجبریل، جو دشمن ہے جبرائیل کا، فإنہ بے شک وہ، فإنہ تو بے شک اس نے نزلہ نازل کیا اس کو، کس کو؟ قرآن کو، علی قلبک آپ کے دل پر، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے، مصدقاً جو تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی، بینا یدیہ جو تمہارے ہاتھوں کے درمیان، مطلب جو تمہارے پاس ہے، جو تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ہاتھ میں کیا تھی؟ تورات تھی۔ وَہُدًى اور وہ ہدایت ہے، وَبُشْرَىٰ اور خوشخبری ہے، للمومنین اس میں ایمان والوں کے لیے۔ اب دیکھیے ایمان والوں کے لیے اتنے تحفے ہیں، اتنی برکتیں ہیں، اتنی رحمتیں، اتنی خوشخبریاں ہیں کہ دل چاہتے ہیں اللہ میاں کاش ہمارا نام آپ اس میں لکھ دیجئے کہ ہم مومن ہیں۔ مومن بننے کے لیے کچھ بھی نہیں، تو بالکل تھوڑی سی چیزیں۔ آپ کو یاد ہے شروع میں جو ہم نے پڑھا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور پھر وہ جو 5 چیزیں تھیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو دیکھیں ہمارا جو مذہب ہے نا وہ it's not only 1 to 1 نہیں ہے، ہم نے سوسائٹی کے ساتھ رہنا ہے۔ سب سے پہلے تو میں ایک عورت ہوں نا، ایک عورت ہوں، میں بہن بھی ہوں، میں بیٹی بھی ہوں، میں ماں بھی ہوں، میں بہو بھی ہوں، کتنے رشتے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ان رشتوں کو میں کیسے لے کے چلتی ہوں، مجھے تو اسی کا جواب دینا ہے نا۔ اور وہ اتنا جب آپ کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو بھی رشتہ نبھا رہے ہیں، ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، تو ہر عمل آسان ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور واقعہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ کیا ہوا تھا کہ ایک دفعہ جو یہودی تھے مدینہ کے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت دل تھا۔ وہ سارا وقت ان کا یہ ہوتا تھا کہ اگر یہ لوگ جو اہل کتاب ہیں، اگر یہ لوگ ایمان لے آتے ہیں نا، تو پھر تو سارے لوگ ہی مسلمان ہو جائیں گے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو اہل کتاب بھی کہتے تھے۔ لوگ جو مدینہ کے جو مشرکین تھے ان کو یہ پتا تھا کہ ان کے پاس تو اللہ کی کتاب ہے، اگر یہ نہیں مانتے تو پھر ہم کیسے ماننے والی بات ہے، کہ ان کو نہیں کیا پتا کہ یہ نبی اصل ہے، کیونکہ ان کے پاس تو اللہ کی کتاب ہے۔ تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دل تھا۔ ایک دفعہ یہود مدینہ آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے کہتے ہیں کہ ہم کچھ آپ سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ ان کے جو علماء تھے وہ آئے، تو ہم آپ سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں، اگر آپ ہمیں اس کا جواب دے دیں گے تو پھر ہم مسلمان ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم پوچھو، کیونکہ انہوں نے یہ ایسے سوال تھے جو ان کی کتابوں میں ذکر تھا، اور انہوں نے کہا کہ اس کا جواب صرف ایک نبی ہی دے سکتا ہے۔ تو انہوں نے جو بھی اب سوال انشاءاللہ جہاں پہ آئے گا ان کا ذکر، پھر انشاءاللہ میں آپ کو اس کا پوری حدیث بھی بتاؤں گی، کہ انہوں نے 3 سوال پوچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کے ان کو جواب بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جب وحی کروا دی تو انہوں نے اس کے جواب بتا دیے۔ اب انہوں نے کہا یہ تو بالکل ٹھیک ہے، اور اب اگلا سوال انہوں نے یہ کیا کہ یہ آپ کو کون بتاتا ہے، یہ وہی آپ کے پاس کون لے کے آتا ہے؟ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے ہیں۔ انہوں نے کہا اوہو جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے ہیں، ہم تو پھر نہیں مانیں گے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے یہ ہماری ان کے ساتھ دشمنی ہے۔ بھئی کیوں دشمنی ہے؟ اس لیے کہ یہ ہمارے جو پہلے زمانے میں ہمارے آباء و اجداد تھے، ان کے آباء و اجداد تھے، ان کے اوپر جتنی بھی مشکلیں آئی تھیں، آپ کو پتہ ہے ان پہ کتنے عذاب آئے تھے، جو 7 ڈیفرنٹ قسم کے ان کے اوپر عذاب آئے تھے، جو خون کا عذاب تھا، مینڈکوں کا تھا، جوؤں کا تھا، ان کے اوپر بڑے عذاب ڈیفرنٹ طرح کے آتے تھے۔ تو وہ عذاب جو وہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ لے کے آتے تھے، تو اس لیے ہمیں ان سے محبت نہیں ہے، ہم ان کی بات نہیں مانتے۔ اور پھر دوسری بات ہے کہ یہ تو ہمارے نبی
جو نبی آنے تھے لاسٹ وہ تو ہمارے اس میں سے بنی اسماعیل سے آنے تھے، تو یہ تو بنی اسحاق سے آنے تھے، تو بنی اسماعیل پہ آ گئے، تو اس لیے ہماری ان کے ساتھ دشمنی۔ آپ ذرا غور کریں کہ ان کی بہانے کیا ہوتے تھے۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جواب سنیے گا اس کے بعد کہ کہتے ہیں کہ کل کہہ دیجئے من کان عدو لجبریل کہ جو کوئی دشمن ہے جبریل کا فَإِنَّهُ بے شک وہ جو قرآن پاک ہے وہ بے شک وہ جبرائیل علیہ السلام نزلہ نازل کرتا ہے اس کو، کس کو؟ قرآن کو نازل کرتا ہے اللہ قلبی کا، آپ کے دل پر، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وہ اپنی چوائس سے نہیں آتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے نہیں قرآن نازل کرتے، وہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ مصدقاً وہ تصدیق کرتا ہے لما اس کی بین یدیہ جو تمہارے پاس ہے، جو تورات تمہارے پاس ہے وہ اسی کی تو تصدیق کر رہا ہے۔ وہدن اور اس میں ہدایت ہے، وبشرا اور اس میں خوشخبری ہے للمومنین مومنوں کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسے بچاتے ہیں۔ من کانا جو ہو عدوٌ دشمن للہ، اب دیکھیے للہ اللہ کا۔ اب انہوں نے کیا کہا تھا یہودیوں نے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے جبرائیل علیہ السلام آپ پہ وحی لاتے، ہم نے کوئی نہیں ماننا کیونکہ ہماری تو ان سے دشمنی ہے۔ اب انہوں نے سے جبرائیل کا کہا تھا نا، اب اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو دشمن ہے اللہ کا، وہ ملائکاتی، انہوں نے کہا تھا ملائکہ کے ہم دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ نے آگے سے کہہ دیا جو میرے فرشتوں کا دشمن ہے، وہ رسول ہی اور اس کے رسولوں کا، وہ جبریلا اور جبریل علیہ السلام اس کا تو انہوں نے کہا تھا، وہ میکالا اور میکائیل کا، فَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ عدوٌ دشمن ہے للکافرین تمام کافروں کا۔ اللہ کے ایک بندے سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میرے ایک بندے سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عبد ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ کا فیورٹ بندہ ہے نا، اس سے جو دشمنی کرے گا وہ سوچ لے کہ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کر لی۔ آپ دیکھیے ہم کس طرح سے مذاق اڑا دیتے ہیں۔ کبھی ہوتا ہے نا کہ مولویوں کا مذاق اڑانا، لطیفے بتانا، یہ کرنا وہ کرنا، جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا جو ان کا گیٹ اپ ہوتا ہے، جو ان کے کپڑے پہننے کا سٹائل ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا اپ ٹو جیسے ہمیں لگتا ہے کہ ایسا ماڈرن ہونا چاہیے، تو ہم کتنی آرام سے ان کے اونچے پونچوں کا مذاق اڑا دیتے ہیں، ان کے داڑھیوں کا مذاق اڑا دیتے ہیں، ان کے حجاب کا مذاق اڑا دیتے ہیں، ان کے نقاب کا مذاق اڑا دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ایک جبرائیل کا انکار تھا، اللہ تعالیٰ نے ساروں کا نام گنا دیا کہ میری مخلوق میں سے کسی ایک کا اگر وہ مذاق اڑاتے ہیں یا انکار کرتے ہیں وہ اللہ کا ہی مذاق اڑا رہے ہیں اور اللہ کا ہی انکار کر رہے ہیں۔ یہ فتنے کا دور ہے، اور فتنہ کیا ہوتا ہے کہ بندے کا ایمان چلا جاتا ہے۔